जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और इसका वक्त हुआ चाहता है छोटा अमल अजीम सवाब का। रजब के रोज़ों का सिलसिला जारी और सारी है और हदीस जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हम पहुँचे हैं 26वें रोज़े पर। 26 दिन अगर आप रोज़े रखेंगे तो आप क्या कुछ हासिल करेंगे। सरकार दो जहां रहमतुल आलमीन रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स माह रजब में 26 दिन रोज़े रखे तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके लिए अर्श के साए में मोती और याकूत से 100 महल बनाएगा। हर महल के ऊपर के हिस्से में सुर्ख जन्नती रेशम से बना हुआ एक खैमा होगा कि जिसमें वो उस वक्त नेमतों के साए में कर रहा होगा कि जब लोग हिसाब दे रहे होंगे, कि जिसमें वो उस वक्त नेमतों के साए में बसर कर रहा होगा जबकि लोग हिसाब दे रहे होंगे। हिसाब का दिन होगा, लोगों से पूछगछ हो रही होगी, लेकिन वो शख्स कि जो माह रजब में 26 दिन रोज़े रखे उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा और वो अपनी नेमतों से जो है वो फ़ायदा उठा रहा होगा फ़कत इसलिए कि उसने माह रजब में 26 दिन के रोज़े रखे होंगे। छोटा सा अमल कितना अजीम सवाब। दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया में लगे हुए हैं, दुनिया की फ़िक्र है, हर चीज़ में दुनिया ही की परवाह है, लेकिन आखिरत में क्या मिलना है कुछ नहीं पता, ना आखिरत की फ़िक्र है। ये छोटे छोटे से अमल हैं जो अगर हम अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवार सकेंगे। माह रजब के हवाले से आज एक नमाज आपके साथ शेयर करेंगे जो किताब मफातिहुल जिन्ना में है कि जो शख्स रजब में एक दिन रोज़ा रखे और 4 रकत नमाज पढ़े। एक दिन रोज़ा रखें और जब रोज़ा रखें उसी दिन आप 4 रकत नमाज पढ़ें। और देखिए अभी भी माह रजब मौजूद है, आप ये अभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं, भरपूर फ़ायदा उठाएं। अल्लाह शुक्र अदा किया करें कि ये सांसें हमारी चल रही हैं और ये दिन हमारे सामने आ रहे हैं कि हम इनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। जो शख्स माह रजब में एक दिन रोज़ा रखे और 4 रकत नमाज पढ़े, पहली रकत में 100 मरतबा आयतल कुर्सी और दूसरी रकत में 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, यानी कि पहली रकत में अलहम्द के बाद आपने 100 मरतबा आयतल कुर्सी और दूसरी रकत में अलहम्द के बाद 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद सूरह तौहीद सूरह इखलास की तिलावत करनी है। अगर वो ऐसा करे तो वो ना मरेगा मगर ये कि अपनी जगह बहिश्त में देख लेगा या दिखा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। छोटा सा हमारा अमल, एक दिन का रोज़ा, 4 रकत नमाज, फ़कत अलहम्द के बाद 100 मरतबा आयतल कुर्सी, दूसरी रकत में अलहम्द के बाद 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद। कहा जा रहा है नहीं मरेंगे जब तक आप अपनी जगह बहिश्त में देख ना लें। सुभान अल्लाह। ये इतना सा अमल और इतना अजीम सवाब कि आपको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक आप बहिश्त में अपनी जगह ना देख लें। मैं तमाम जो जितने भी नाज़रीन जहाँ जहाँ हिदायत टीवी देखा जा रहा है ये अमल ज़रूर कीजिएगा। आया कि हो सकता है कि आप रोज़े ना रख सकते हो या नहीं रख पा रहे हो, बीमार हो, तो भी आप ये नमाज ज़रूर पढ़िएगा। और रोज़ा ना रखने का क्या है वो भी हम आपको बताएंगे कि आपने ऐसा क्या करना है और आप उससे भी बेइंतहा फ़ायदा उठाएंगे। अभी बढ़ते हैं अगली आगे चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं और वो ये है कि पहले मैं चाहूँगी कि जो कुरान पाक की सूरह है वो डिस्कस करते हैं, फिर आगे इसमें आज़म है, फिर वो हम आपको बताएंगे। कुरान पाक की सूरह नंबर 59 सूरह हश्र के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। और देखें सूरह हश्र के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह हश्र की तिलावत करेगा तो कोई जन्नत, जहन्नुम, अर्श, कुर्सी, हिजाब, 7 आसमान, 7 ज़मीनें, फ़िज़ा, हवा, परिंदा, दरख्त, पहाड़, सूरज, चांद और फरिश्ता ऐसा नहीं होगा जो उसके लिए दुरूद ना भेजे और उसके लिए इस्तग़फ़ार ना करे। अगर वो उसी दिन या रात को मर जाए तो शहीद की मौत मरा है। नाज़रीन क्या ही खूबसूरत हदीस है, इसे पढ़ के दिल में इतनी खुशी महसूस हुई। आप कुछ नहीं कर सकते, फ़कत एक बार सूरह हश्र की तिलावत ज़रूर कीजिएगा। क्या फरमा रहा है रहमतुल्लिल आलमीन आपके सामने हमने बयान किया। आगे बढ़ते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह हश्र की हाजतों के पूरा होने, कोई जायज़ हाजात है, मुश्किल है, परेशानी है, पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सूरह हश्र की हाजतों की पूरा होने और परेशानियों के दूर होने की नीयत से, कोई बेइंतहा परेशानी है, कोई ऐसी हाजत जो पूरी ना हो रही हो, उस नीयत से अगर आप 40 दिन तक हर रोज़
एक मरतबा तिलावत करेंगे तो उसकी हाजतें पूरी होंगी और दुआएं कबूल होंगी। अगर आप, ये हदीस यहाँ पर है और लिखा है आगे कि अगर एक दिन तिलावत आपकी नहीं हुई, मिस हो गई है, तो आपने नए सिरे से शुरू से दोबारा से पढ़ना है, लेकिन 40 डेज तक आपने इसको पढ़ना है। जो सूरह हशर की हाजतों की ये पूरा होने और परेशानियों के दूर होने की नीयत से 40 दिन तक हर रोज़ एक मरतबा तिलावत करेगा तो उसकी हाजतें पूरी होंगी, दुआएं कबूल होंगी। और ऐसा फरमाया इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने। बहुत छोटा सा अमल है, कोई परेशानी है तो ज़रूर कीजिएगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इस सूरा को लिखकर, सूरह हश्र को लिखकर बारिश के पाकीज़ा पानी से धोकर पिए, यानी कि आपने लिखकर बारिश के पानी में जिस तरह से हम पीते हैं उस तरह आपने पीना है। बारिश के पानी से धोकर पिए तो अल्लाह के हुक्म से उसकी जहन की जो भी प्रॉब्लम है, या आप कह लें, इसमें लिखा है कि नसियान भी कम हो जाएगा, यानी भूलने की जो बीमारी है वो भी कम हो जाएगी, और जहन की जो प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगी। जहनी कुव्वत में जो है वो ताकत आएगी, इजाफा होगा। जैसा कि बाज़ लोग जहनी तौर पर कमज़ोर होते हैं, हमने या सुबह हो या कुद्दूसों का भी बताया था, और ये सूरह हश्र भी इसी के लिए है कि जहनी तौर पर जो भी कमज़ोर है या पीछे है उसके लिए आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। उसके बाद क्या है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात की तिलावत करेगा, सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात की तिलावत करेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी हिफाजत के लिए 70,000 फरिश्तों को मामूर फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और जो रात होने तक इस पर दुरूद भेजते रहेंगे, और अगर वो उसी दिन मर जाए तो शहीद की मौत मरा है। सुभान अल्लाह। छोटा सा अमल कि सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात की तिलावत भी कर लें तो 70,000 फरिश्तों को परवरदिगार आलम मामूर करेगा आपकी हिफाजत के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने सूरह हश्र के फ़ज़ाइल को नोट किया होगा। अब बढ़ते हैं और आज हम आपको इसमें आज़म दे रहे हैं। और इसमें आज़म में ये देखेंगे, इतना अपनी ज़ाती औसाफ की बिना पर बड़ी ज़बरदस्त तासीर ये रखता है ये इसमें आज़म जो हम आपको देने वाले हैं। कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई बीमारी, हत्ता कि अगर आपको ये वहम हो, ये शक हो कि इस पर जादू कर दिया गया है, सिफली तक के असरात को ख़त्म करने की ताकत है इसमें आज़म में। अगर आपको शक है या किसी ऐसा है कि इस पर किसी ने जादू कर दिया है या ये इस तरह का अगर आपके अंदर है, तो ये इसमें आज़म बहुत ज़्यादा तासीर रखता है। या कोई बीमारी है या कोई परेशानी है किसी भी किस्म की, आपके औसाफ को तक़वियत देता है, आपके दिल को मजबूत करता है। हर तरह से इसमें आज़म में जो है बहुत ज़्यादा ताकत मौजूद है। करना क्या है, ये इसमें आज़म क्या है, 1000 बार पढ़कर पानी में दम करके पीना है। कोशिश करें कि एक ही बार बोतल में 1000 बार पढ़ के पूरी फैमिली को पिलाएं आप। और वो इसमें आज़म क्या है, या अलियो। 1000 मरतबा आपने या अलियो को पढ़ के पानी में दम करना है। और किसी भी किस्म की आपको परेशानी है, बीमारी है, या ये है कि भाई इस पे बहुत बुरा जादू यानी कि सिफली जैसे असरात को भी ख़त्म करने की ताकत है इसमें आज़म में। 1000 मरतबा आपने पानी में दम करके अपने घर में सबको पिलाएं। और यही मेरा मैसेज होगा। अगर नहीं भी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको पिलाएं, फिर आपके असरात, इसके जो असरात हैं वो आप देखेंगे। और दूसरा ये कि हमारी बहन ने पूछा था कुछ ऐसा वर्द बताएं कि मैं हर वक्त मुसलसल करती रहूं। मैंने आपको हदीस के थ्रू भी बताया था कि कुल अल्लाहु अहद अगर आप पढ़ेंगे तो अर्श वाले आपको ज़्यादा पहचानेंगे बनिस्बत फर्श वालों के। आप वो भी कर सकती हैं। या इसके अलावा जो है एक हदीस आपके साथ पहले शेयर की थी कि देखें, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत मुसीबत या इस्तराब में या हय्यो या कय्यूम पढ़ते थे और बिला फासला उस मुसीबत से निजात मिल जाती थी। यह हदीस में भी मौजूद है। अगर आपको परेशानी रहती है, घबराहट रहती है, या कोई भी ऐसा है कि आपको सुकून नहीं है, तो आप या हय्यो या कय्यूम हो, या हय्यो या कय्यूमों का विर्द अपनी ज़ुबान पे रखा करें। मुझे उम्मीद है कि आपको सुकून मिलेगा। और रहमतुल लिल आलमीन भी अपनी मुसीबत और परेशानी में इसका विर्द करते थे। और ये है छोटा अमल अजीम सवाब। अब बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब। जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, सबसे पहले जो अहम तरीन ख़बरें हैं टारगेट किलिंग से मुतालिक वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। कोरंगी 3.5 नंबर कराची में 45 साला शख्स, शिया शख्स हसन मेहदी को आज शहीद कर दिया गया। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इस जितने भी पहले हम मज़म्मतें कर चुके हैं, एक बार मज़म्मत फिर करेंगे। और बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ उस घराने के या उनके जो वरसा हैं उनके साथ किस अंदाज़ में हम इस दुख को शेयर कर पाएंगे या इस मज़म्मत को उन तक पहुंचा पाएंगे, अफसोस को पहुंचा पाएंगे। क्योंकि कोई भी ये मज़म्मती बयानात से मैं नहीं समझता कि उनको कोई फ़ायदा होता है, या उनके जो बहुत बड़ा एक दुख या एक बहुत बड़ा जो सानिया है
ان کے بعد اس مذمتی بیانات سے کوئی تسلی ہوتی ہے، تو کوشش ہونی چاہیے چلیں یہ مذمتی بیانات ایسے لوگوں کے لیے وہ کافی ہیں کہ ٹھیک ہے جو نہتے ہیں یا جن کے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن جن کے پاس اختیارات ہیں، جو لوگ حکومت میں ہیں، وہ بھی محض مذمتی بیانات دے کے اپنی جان چھڑا لیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ جو کراچی میں آپریشن جاری ہے، پچھلے 2-3 روز سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اجلاس بھی ہو رہے ہیں، بہت اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہے ہیں، لیکن کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ تھم نہیں پا رہا۔ اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ آج ناظرین آباد کراچی میں رینجرز کے دفتر کے قریب بھی ایک دھماکہ ہوا جس میں کوئی جانی نقصان اللہ کا فضل ہے نہیں ہوا، لیکن 5 افراد اس میں زخمی ضرور ہوئے ہیں۔ تو طالبان کی طرف سے جو دھمکی دی گئی تھی کہ جو اہم ملک کی جو املاک ہیں، جو سرکاری دفاتر ہیں، فوجی دفاتر ہیں، ان کو ہم نشانہ بنا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے شاید اسی کی ایک یہ کڑی ہو سکتی ہے۔ کل سوابی میں بھی ایک پولیس لائن پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور دہشت گرد فائرنگ سے مارا گیا، اور آج ناظم آباد میں کراچی میں رینجرز کے قریب ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایک جو آپریشن جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتے ہیں کبھی کبھار، اس حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ شمالی وزیرستان میں طیاروں کی بمباری سے 22 دہشت گرد واصل جہنم ہو گئے، دہشت گرد ہلاک ہو گئے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ پاکستان آرمی اور پاکستان فوج کے جو بھی جوان ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ جو بھی دہشت گرد 32 مارے گئے ہیں، انہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ کوئی نہ کوئی خود خون جو ہے اس کی ہولی کھیلنی تھی یا کسی بھی ناحق کو قتل کرنا تھا۔ تو اگر وہ لوگ جو ایسے ان کو دعوت دی گئی ہے، چلے مذاکرات کے نام پہ ہی ان کو کچھ ایسا موقع ضرور ملا تھا کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہو جائیں اور ایک انسانوں کی طرح مسلمان یا جو بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے، ہر کسی کو اپنے اپنے انداز میں عبادت کرنے کا حق ہے، لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی دوسرا آپ کی طرح عبادت نہیں کرا، دوسرا آپ کی طرح عقیدہ نہیں رکھتا، تو آپ اس کو واجب القتل قرار دے دیں۔ تو انسانیت سب سے پہلے اولین ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظر آنی چاہیے، کسی بھی ایک 5-6 فٹ کے جو بھی انسان ہے اس کے اندر انسانیت نظر آنی چاہیے۔ مذہب کا اس کا ذاتی معاملہ ہے، تو یہاں پر یہ جو انسانیت سے ہی گرے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس دنیا سے نکال دینا، اگر وہ اس قومی دھارے میں شامل نہیں ہو رہے، اور لوگوں کے جو بے گناہ افراد ہیں، آپ نے دیکھا سبزی منڈی سے لے کے کوئی اہم جو املاک ہیں ان تک کو نقصان پہنچاتے اور بے گناہ لوگوں کو مارنے میں جو ذرا بھی کتراتے نہیں، تو ان کو قرار واقعی سزا دینا یہ ہماری حکومت کا، ہماری فوج کا اولین فرض ہے۔ تو ایک آپریشن ضرور ہوا ہے، 32 دہشت گرد ہلاک ہوئے، لیکن دیکھیں کہ اب یہ آپریشن مجموعی طور پہ یہ صرف ایک ٹارگیٹڈ آپریشن تھا، وقتی طور پہ آپریشن تھا، یہ اس کو تھوڑا سا وسیع، اس کا دائرہ کار وسیع بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ دوسری طرف سے جو دھمکیاں ہیں وہ بالکل واضح ہے کہ ہم نے تمام سرکاری املاک جو ہیں وہ ہمارے نشانے پہ ہیں، اور خودکش بمبار جو ہیں وہ بھی تیار بیٹھے۔ تو یہاں پر یہ جو ایک چھوٹی سی ایک خبر ضرور ہے لیکن کافی حوصلہ افزا کہ جو دشمنوں کے ٹھکانے ہیں، جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، وہ پاک فوج، پاک فضائیہ کی نظر میں ہے، اور ذرا سی بھی اگر ان میں کوئی حرکت نظر آئی تو وہ ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا بھی گیا ہے۔ ایک بیان نفاذ فقہ جعفریہ کے رہنما سید حامد علی شاہ کا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ اندرونی انتشار سے ہی کمزور کیا گیا، تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کو کسی باہر سے کوئی آنے والا جو بھی کوئی اس کا دشمن ہے اس نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا آپس میں مسلمانوں کے جو انتشار ہے، آپس میں جو اتفاق اور اتحاد کی کمی ہے اس نے نقصان پہنچایا۔ تو یہ بالکل ایک واضح اور ایک بہترین ان کا بیان۔ تو اس اندرونی انتشار کو کس طرح سے ختم کرنا ہے، یہ سب سے پہلے ان تمام جو اکابرین ہیں، تمام جو رہنما ہیں، ان کو یہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوگا، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پھر سب سے پہلے وہی بات کہ اپنے گھر سے اس کا آغاز کرنا چاہیے، پھر محلے سے، پھر شہر سے، پھر کہیں ملک تک، اور پھر کہیں قوم تک یہ بات پہنچتی ہے۔ تو اچھی بات ہے نفاذ فقہ جعفریہ کے جو رہنما ہیں، دیگر جو شیعہ تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ مل کے جو آپس میں کوئی انتشار ہے یا آپس میں اگر کوئی دوریاں ہیں، پہلے ان کو ختم کیا جائے تاکہ ہم واضح طور پہ ایک سٹانس، ایک واضح طور پہ ایک حکمت عملی اپنے آپ پہ یہ طے کر سکیں کہ دشمن کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ کیونکہ دشمن دیکھیں کہ طالبان کی بھی طالبان سے آپس میں کوئی گروہ لڑتا ہے تو افغان طالبان سے بیان آ جاتا ہے کہ لڑنا بری بات ہے، آپ لڑیں نہ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں۔ تو دشمن بالکل کئی سو سال سے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن یہاں پہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں انتشار کا شکار کیوں ہے، کمزوری کس جگہ پہ ہے، جو آگے جو بات پہنچانے والے ہیں
ان میں کمزوری ہے، میسج دینے والوں میں کمزوری ہے، یا میسج لینے والوں میں کمزوری ہے؟ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے، جو بھی اس قسم کے جو حالات سے ہم دوچار ہیں. تو یہ گڑبڑی ڈھونڈنا، یہ ظاہر ہے یہ جو بڑے رہنما ہیں جو زیادہ سوچ اور سوجھ اور سمجھ رکھتے ہیں، یہ انہی کا کام ہے. ہمیں تو جو بھی حکم ہوتا ہے، عام عوام کو جو بھی حکم دیا جائے گا کہ فلاں جگہ پہنچنا ہے، فلاں بینر لے کے پہنچنا ہے، فلاں جھنڈا لے کے پہنچنا ہے، عام عوام پہنچ جاتی ہے. اور بعض اوقات پھر کال بھی دی جاتی ہے رہنماؤں کی طرف سے، تو ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ عوام بھی شاید نہیں پہنچتی، وہ کوئی اور ہی کسی بینر تلے، کسی اور ہی پرچم تلے وہ عوام اپنے آپ کو پاتی ہے. تو یہاں پر جو اطراف دونوں ہیں، ان میں تھوڑی جو بھی کمزوریاں ہیں، تھوڑی سی جو بھی دوریاں ہیں، ان کو تھوڑا سا سنبھل کے فیصلہ کرنا ہوگا. اور کم سے کم ایک سائے تلے، ایک جو علم تلے ہمیں جو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے شاید پہلے کبھی نہیں تھی. کہ دشمن جو ہے وہ بالکل یکجان ہے، اس کا فوکس، اس کا ٹارگٹ ایک ہی ہے. چاہے کراچی کا کوئی شیعہ ہے، چاہے گلگت چلاس کا کوئی شیعہ ہے، اس کو ٹارگٹ کلنگ کے زیر نشانہ بنانا ہے. تو جو لوگ نشانہ بننے والے ہیں، اب یہ ان کا کام ہے، ان کا فرض ہے کہ ہم بھی بالکل یک زبان ہو کے، ٹھیک ہے اپنی اپنی ضلعی طور پہ، اپنی طور پہ جو مقامی طور پہ کمیٹیاں ہیں، جو تنظیمیں ہیں، اچھی بات ہے، لیکن مجموعی طور پہ کوئی ایک جو مشن ہے، ایک کاز ہے، اس کے لیے ایک زبان، ایک پلیٹ فارم پہ کوئی ایسی کانفرنس ہو جائے. کوئی خوشی سے ہم بھی خبر دیں کہ تمام جو شیعہ تنظیمیں ہیں انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے، تمام جو رہنما ہیں انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہے، یا کوئی قاضی حسین احمد صاحب کے جو ماضی میں ایم ایم اے بنی، اس حوالے سے وہ اتحاد اور اتفاق سب ہوتے رہیں، دوسروں کے ساتھ اتحاد اتفاق ہوتے رہیں. انتظار ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق ہوگا تو تب ہی کہیں جا کے یہ اندرونی جو انتشار ہے وہ اس سے ہم بچ پائیں گے. تو یہ ایک سٹیپ ضرور لینا ہے، اس کی کمی ہے، 21ویں صدی ہے، میڈیا ہمارے پاس ہے، میڈیا آزاد ہے، آپ لوگ آزاد ہیں. بات ضرور ان رہنماؤں تک ضرور پہنچتی ہوگی کہ شاید ان میں اگر ذاتیات بھی ہے، اگر کوئی بھی اس قسم کی باتیں ہیں بھی، تو ان کو چھوڑ چھاڑ کے جو کہا جاتا ہے نا کہ قوم کے بہترین مفاد کے لیے، تو یہ بہترین مفاد یہی کہ آپس کی تھوڑی سی اگر دوریاں ہیں بھی، رنجشیں ہیں بھی، ان کو چھوڑ چھاڑ کے ایک مشن میں، ایک کاز کے لیے کہ ہم نے شیعہ لوگوں کو بچانا ہے، یہ خون کو بچانا ہے، ناحق گرنے والے خون کو بچانا ہے. تو اس مشن کے لیے شاید کوئی ہمارے اکابرین جو ہمارے بڑے ہیں، مذہبی رہنما ہیں، جو ادھر بھی جلسہ ہو رہا ہے، وہ ادھر اپنا جلسہ ہو رہا ہے، ادھر اپنا جلسہ ہو رہا ہے، ادھر اپنا انتخابی نشان ہے، ادھر اپنا انتخابی نشان ہے. ایک جماعت کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے، دوسری جماعت کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے. تو یہ آپس میں اتحاد، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. ہمارا کام ہے پیغام دیتے رہنا، اور دیکھیں کہاں تک پہنچتا ہے. انشاءاللہ امید ضرور ہے کہ یہ پیغام ہمارا اور آپ سب کا یہ پیغام ہمارے رہنماؤں تک پہنچے گا. اور ایک دن ایسا آئے گا، میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا کہ یہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہمارے ہی اپنے رہنما کھڑے ہیں اور دشمن کو للکار رہے ہیں کہ آئیے ہم بالکل اکٹھے ہیں. اگر کوئی ہمیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، ہمیں کوئی مارنا چاہتا ہے، تو ہم بالکل اکٹھے ہیں اور ہم مل کر آپ کا مقابلہ کریں گے. تو اس چیز کا ہمیں انتظار ہے. شاید کوئی ایسی صبح ہو، کوئی ایسا دن چڑھے گا انشاءاللہ. امید سے وہی بات کہ اگر بندہ کھوئی دے کہ امید ہی نہیں ہو تو یہ بھی ایک گناہ ہے. تو اس حوالے سے ہمیں ضرور تھوڑا سا مثبت سوچنا ہے اور اپنا پیغام دیتے رہنا ہے. جی کل کچھ کھیل ہوا پیمرا اراکین کا. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے جیو چینل کے لائسنس معطل اور دفعہ تحصیل کرنے کا حکم دیا، اور پیمرا اراکین بھی اس میں تقسیم نظر آئے. کچھ ہی دیر بعد ایک اور نیا حکم نامہ پیمرا کی طرف سے آ گیا کہ یہ جو اجلاس تھا وہی غیر قانونی تھا. تو یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ پیمرا جو ایک حکومتی ادارہ ہے، کچھ جو حکومتی جو جہاں تک جن لوگوں کے اوپر دسترس ان کی چلتی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ اراکین ہیں. کچھ لوگ جو اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، انہوں نے کل آ کے جو ایک اجلاس ہوا اس کے بعد ایک فیصلہ دے دیا کہ جیو چینل اور اس کے تمام جو دفاتر ہیں ان کو بند اور سیل کرنے کا حکم بھی دیا گیا. بعض جو پاکستانی اخبارات ہیں ان پر ہیڈ لائنز بھی ہیں. تو یہ عمل درآمد کون کروائے گا؟ اگر یہ فیصلہ ہوا بھی ہے، اجلاس غلط ہوا ہے، ٹھیک ہوا ہے، تو یہ نواز شریف صاحب اب کس چیز میں، اب پورے ملک میں ایک ایسی فضا ہے کہ ایک چینل کے خلاف جو ایک دکھ، ایک غم اور ایک غصہ عوام کا پایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہمارا ملک جمہوریت کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جو عوام کی آواز، جسے کہتے ہیں نا کہ عوام کی حکومت ہے، عوام کے لیے ہے. تو پھر یہ کیسی عوام کی حکومت ہے کہ عوام کے لیے ہے، کہ عوام کی جو آواز ہے پورے گلگت سے پچھلے دنوں، اسکردو میں پچھلے دنوں آپ نے جلسہ دیکھا. کل 23 مئی کو بھی، پرسوں 23 مئی کو بھی ایک بڑا جلسہ ہوگا ٹارگٹ کلنگ کے خلاف بھی، اور جیو چینل کے خلاف بھی. بہت سی شیعہ تنظیمیں اور غیر شیعہ تنظیمیں بھی اس میں حصہ لیں گی. تو پوری عوام کی ایک آواز ہے کہ اس چینل کو بند کیا جائے. دل آزاری جو کی جا رہی ہے نہ صرف اس چینل پہ
نظر یہ اس کو بند کیا جائے، بلکہ جو دیگر چینلز ہیں ان پہ بھی پیمرا کو اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا کام اگر کسی بھی اور بھی چینل پہ ہو تو اس کو بالکل تگڑے انداز میں اس کو بند کیا جائے۔ اور بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے کام بہت عرصے سے چلے آ رہے تھے، اس وقت ہماری حکومت، اس وقت ہمارے مذہبی رہنما، اس وقت عوام، اس وقت پیمرا جو ہے وہ کہاں سویا تھا۔ چلیں دیر آئے درست آئے، کہیں نہ کہیں سے اگر ہمیں موقع ملا ہے کہ آغاز ہم کر سکیں تو اس موقع کو ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اور ایک موقع ہے کہ ہم اپنے میڈیا کو جو ایک صحافت کی آزادی کے نام پہ بالکل ایک ایسی مدر پدر آزادی کی طرف پہنچ چکا تھا، تو یہاں پر رکاوٹ ڈالنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اور ہر چینل کے مالکان کی جو پالیسیز ہیں، ان کے جو مفادات ہیں، ان کو نظر انداز کر کے جو صحافتی پالیسیز ہونی چاہیے یا صحافتی جو ایک گر ہوتے ہیں ان کو ضرور اپنے چینلز پہ لاگو کرنا چاہیے، اپنے پروگرامز میں ان کا عکس نظر آنا چاہیے، پاکستانی ثقافت کا عکس نظر آنا چاہیے، پاکستانی جو زیادہ جو وہاں پر اکثریت ہے مذہب اسلام سے وہاں پر لوگ ہیں، تو مسلمانوں کا جو ایک رہن سہن ہے، مسلمانوں کی جو ثقافت ہے اس کا عکس ہمیں نظر آنا چاہیے۔ تو اس قسم کے جو شوز، مارننگ شوز کہہ لیں یا رات تک آپ کچھ اس قسم کی خبریں دیکھ لیں، تو یہاں پر اگر کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ایون قرآن پاک کا جو کل جو ایک فوٹیج میں دیکھ رہا تھا دکھائی گئی ایک چینل پہ کہ جو ترکی کا ایک ڈرامہ جس کو بالکل الٹ کر کے ایک چینل پہ پیش کیا گیا اس کا ترجمہ، تو اس کی کیا وجوہات ہے، یہاں پر تحقیق کرنا اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دینا یہ ان اداروں کا کام ہے، حکومت کا کام ضرور ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ موقع جو ہے وہ حکومت دوبارہ اب بندر بانٹ میں لگا ہوا ہے کہ اس چینل کو بچانے کے چکر میں وہ پیمرا کے اراکین جو باقی ہیں وہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہیں۔ تو اس حوالے سے حکومت کو یہ سوچنا ہے کہ یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کو شاید یہ پتہ ہے کہ عوام تھک جاتی ہے، یا آگے کوئی خدا نخواستہ کوئی اور ایشو بن گیا تو عوام کا رخ اس طرف ہو جائے گا، اور وہ پچھلا جو معاملہ ہے وہ ویسے کا ویسا رہے گا۔ تو شاید حکومت یہ کوشش کری کہ پچھلے مہینے کا یہ واقعہ تھا، اداروں کی تذلیل ہوئی، توہین اہل بیت علیہ السلام ہوئی، اور پھر قرآن پاک کے جو واقعات انہیں تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، تو شاید ان کو عوام بھول جائیں گے۔ تو یہ ان حکمرانوں کی بھول ہے، ایسے واقعات بھولنے والے نہیں ہوتے۔ جو ایک ایمان کا جو ایک تقاضا ہے، ایمان کا جو ایک جوش و جذبہ ہے، وہ یہی ایک عام مسلمان کو بھی اٹھانے پہ مجبور ہے کہ اس قسم کا جو کھیل ہے اسلام ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ، ہمارے ان ہستیوں کے ساتھ جن کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے، اور ان اداروں کے ساتھ جس کا مقصد پاکستان کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان دینے کو تیار ہوتے، تو ایسے لوگوں کو اس کا عزت اور احترام میں اگر کوئی کمی کرتا ہے تو اس کا یہ حق نہیں کہ پاکستان میں ہی اس چینل کی نشریات بحال رہے۔ تو بہت جگہوں پہ ایسا کام ہو رہا ہے، ہڑتال بھی کی جا رہی ہے، لیکن ایک دوسری طرف یہ بھی میسیج ضرور جانا چاہیے جو بھی ہڑتال کی قول دیتے ہیں کہ وہ جو 5-7 ہزار جو اس چینل کے ملازمین ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، پاکستانی املاک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، پورے محکمے میں، پورے ادارے میں جیسے سیاستدانوں کو ہم پورا لپیٹے میں لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے پارلیمنٹیرین بھی ہوں گے ضرور کہ جو ملک کی محبت میں یا ملک کے جو عوام ہیں ان کے مفاد کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہوں گے۔ اسی طرح ہر چینل میں، ہر ادارے میں اگر کوئی برائی ہے تو وہاں پر کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، تو اچھے لوگوں کا احترام کرنا پھر بھی ہم پہ واجب ہے۔ تو یہ نہیں کہ سب کو رگڑے میں دے دے، 5-6 جو ہزار لوگ ہیں ان کو نشانہ بنا دے۔ کل بہت اچھا ایک بیان آیا ایک شیعہ رہنما کی طرف سے کہ ٹھیک ہے اگر وہ چینل بند ہوتا ہے تو ایسے ملازمین جو بے دخل کیے جائیں گے یا جن کا روزگار چھینا جائے گا، تو باقی جو چینلز ہیں یا باقی جو ادارے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ ان کو ملازمتیں دیں تاکہ ان کو بے روزگاری سے بچایا جا سکے، کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کن کن مشنز پہ پیسے پکڑے ہوئے ہیں ان کو یہ نہیں ہوگا کہ چینل بند ہو جائے گا اور وہ بھوکے مریں گے۔ بھوکا وہ بندہ مرے گا، ہو سکتا ہے کیمرہ مین جو ہے ان سے روزگار چھوٹ جائے، یا جو رپورٹرز ہیں ان کا روزگار اگر ختم ہوتا ہے۔ تو بہترین حسن ظفر صاحب کا وہ ایک مشورہ تھا، علامہ حسن ظفر صاحب کا، کہ اگر وہ چینل بند ہوتا ہے تو پھر جو وہاں کے عام ملازمین ہیں ان کو دیگر چینلز والوں کو چاہیے کہ وہ بھی ملازمتیں دے تاکہ ان کے بھوکے مرنے کے چانسز نہ ہوں۔ تو یہ ایک اچھی تجویز تھی۔ جی آگے بڑھیں گے، اور جو ایک اور کھیل جاری ہے PCB میں، اس حوالے سے خبر دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذکا اشرف کی بحالی کا فیصلہ معطل، اور سپریم کورٹ نے نجم سیٹھی کو دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب کھیل ہے کہ جو
کھیل کے میدان میں کرکٹ ہونی چاہیے، کبھی بیٹنگ، کبھی بولنگ، کبھی فیلڈنگ، تو یہاں پر جو آف دی گراؤنڈ یا باہر کا جو میدان سجا ہے وہ بھی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ذکا اشرف صاحب 3 بار بحال ہوئے، 3 بار معطل ہوئے، اور نجم سیٹھی صاحب دوبارہ بحال ہو گئے ہیں۔ ایک کوٹ بحال کرتا ہے، دوسرا بال اسے دوبارہ معطل کر دیتا ہے، اور اب یہ جو تازہ ترین سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ نجم سیٹھی صاحب اس وقت پی سی بی کے چیئرمین ہیں۔ چلتے ہیں کچھ انڈین خبروں کے حوالے سے، بلکہ اس سے پہلے ایک سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں کہ ملک میں اناج وافر ہے اور غریب بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ پاکستانی سپریم کورٹ کے ریمارکس تھے۔ بالکل صحیح بات ہے، زرعی ملک ہے اور ایسا ملک جہاں پر کم سے کم کھانے پینے کی اور یہ جو اجناس ہیں اس کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور بتایا بھی گیا کہ ملک میں اناج وافر ہے۔ تو کیا بد نصیبی ہے کہ جس ملک میں گندم بہت بڑا ایک وہاں پر ہم اس میں بلکہ دیگر ممالک کو بھی گندم بھیج سکتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں وہ لائنوں میں لگ کے آٹا لینے پہ مجبور ہیں، اور بہت سی عورتیں بیچاری اس میں ہلاک بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ایک ستم ظریفی ہے۔ ہمارے جو بڑے ہیں ان کے پاس یہ تمام بڑے بڑے وسائل کی جو کنجیاں ہیں، کاش اگر ان سے لے کے عوام تک یہ تمام جو وسائل میں پہنچ جائے تو شاید یہ بھوکے مرنے والے جو لوگ ہیں ان تک اگر آٹا پہنچے گا، روٹی پہنچے گی تو وہ بھی سکھ کا سانس لیں گے۔ انڈیا کی خبر ہے کہ نریندر مودی تقریب حلف برداری میں سارک ممالک کے سربراہان کو شرکت کی دعوت دے دی گئی ہے۔ تو 26 تاریخ کو جو حلف اٹھائیں گے نریندر مودی صاحب، اس میں شرکت کے لیے سارک ممالک جس میں پاکستان بھی ہے ان کے سربراہان کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت قبول کی جاتی ہے، کون سا بندہ صدر صاحب یا وزیر اعظم انڈیا جاتے ہیں، یا ہو سکتا ہے ان کی کوئی نمائندگی کے لیے وہاں پر کوئی بندہ جائے۔ اور نریندر مودی صاحب کے بہت سے کل جیسچر ایسے نظر آئے کہ وہ کافی تبدیل نظر آئے۔ اپنے پرانے رہنما اٹل بہاری واجپئی کی بات کرتے ہوئے وہ آبدیدہ ہو گئے اور عوام کا بہت زیادہ وہ شکریہ ادا کر رہے تھے، بلکہ تمام جو پارلیمنٹرین جنہوں نے کل حلف اٹھایا، بی جے پی کی جن کی نمائندگی تھی، وہ کافی آبدیدہ تھے اور کافی ایک کہہ لیں کہ وہ بہت زیادہ ایسے تھے، ولنگ تھے کہ وہ انڈین عوام کی مدد کریں گے اور قوم کی خدمت کریں گے۔ تو جو ایک اچھا جیسچر نظر آ رہا ہے کہ جو ایک مارا ماری یا ایک جو پرجوش انداز تھا وہ اس وقت کا الیکشن سے پہلے وہ الگ رہ گیا، اور اب جیسے ہی ان پر ذمہ داری آئی ہے تو نریندر مودی تھوڑا سا چینج نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان سے متعلق بھی ان کا بیان کافی حوصلہ افزا تھا۔ ان کی نواز شریف صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، مبارکباد کا بھی موقع، ان کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ملا۔ تو ایک اچھی بات ہے کہ جب بھی کوئی ان کے اوپر اقتدار کا یا کوئی ایسا وزن پڑے گا، ذمہ داری کا وزن پڑے گا، تو شاید وہ اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ جو ماضی میں وہ ایسے گجرات کے وزیر اعلیٰ جو غلطیاں کر چکے ہیں شاید وہ نہ دہرائیں، تو ان کے لیے اپنا بہتر کام ہوگا۔ جی، یہاں کی اہم خبر ہے کہ یو کے میں کل کونسلز اور یورپین پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں گے، تو بہت ضروری الیکشن ہے۔ یہاں پہ تمام جو اس وقت ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے، کیونکہ بہت سے ووٹ جو لوگ نہیں ڈالتے اس کی وجہ سے کچھ ایسی پارٹیز آگے آنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں کہ جو بعد میں مسلمانوں کے خلاف ایسی پالیسیز بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، قانون سازی کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے اپنے مفاد میں یہ ہے کہ کوئی بھی پسندیدہ بندہ ہے اس کو ووٹ ضرور ڈالیں، اور کل پولنگ جو صبح 7 سے رات 10 بجے تک ہوگی، تو کوئی بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس میں کوئی باندھ دیا جائے گا، پھنس جائیں گے۔ صبح 7 سے رات 10 بجے تک پولنگ ہے، کوئی بھی اپنا مناسب ٹائم، کوئی بھی اپنا فارغ ٹائم دیکھ کے ووٹ ضرور ڈالنے جائیں، جس میں خواتین اور مرد حضرات اس میں ضرور شامل ہوں۔ کھیل کے میدان سے کاؤنٹی کرکٹ میچ میں ووسٹرشائر نے ایسیکس کو 72 رن سے ہرا دیا، اور اس میں سب سے اہم بات سعید اجمل نے میچ میں 13 وکٹیں حاصل کی۔ پہلی اننگز میں 75 رنز دے کے 6 اور دوسری اننگز میں 19 رنز دے کے 7 وکٹیں حاصل کی۔ تو ایک بہت بڑی کامیابی پاکستانی اسپنر کی، اور میری کوشش ہوگی کل کے سپورٹس ٹاک میں سعید اجمل سے ہم بات بھی کریں اور ان کی ایک بہترین جو پرفارمنس ہے اس پر ان کو مبارکباد بھی دیں۔ تو یہ آج کی کھیل کی خبریں بھی تھی، دیگر خبریں تھی۔ آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں آج کی فائدے کی بات۔ جی بہت شکریہ فاروق بھائی۔ جی ناظرین، فائدے کی بات میں ہم بے خوابی کی بات کر رہے ہیں، انسومنیا کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہے نیند نہ آنے کی تو ہمیشہ کی طرح وہی ایڈوائس کہ اپنے جی پی سے ضرور رابطہ کریں، اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں۔ اس کے علاوہ 3 چیزیں آج آپ کو بتائیں گے جلدی سے اور آگے بڑھیں گے۔ جناب، دہی آپ نے کھانا ہے، اگر آپ کو نیند نہیں آتی، اور دہی کس طرح سے کھانا ہے کہ اس میں آپ نے کالی مرچیں اور سونف، بالکل سونف جو ہے آپ پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں یا ثابت کھا سکتے ہیں تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں۔
दही में काली मिर्चें, सौंफ और चीनी हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत मिला के इसको खाएंगे रात में तो आपको ज़रूर नींद आएगी और बहुत अच्छी नींद आएगी। सोते वक्त जो है ना ज़्यादा सोचा मत करें। हम क्या करते हैं सोते वक्त जो है वो जितनी भी हमारी परेशानियां होती हैं, टेंशन्स होती हैं या कोई भी मसला हमारे पास चल रहा होता है, हम सोते वक्त ज़रूर उसको सोच रहे होते हैं, तो अच्छी नींद आने के बजाय वो नींद ही उड़ जाती है। तो कोशिश ये करा करें कि जितनी भी परेशानियाँ सोते वक्त ना सोचा करें। सोते वक्त जैसा कि कल भी बताया था कि कोई भी सूरा ले लें या कोई भी इसमें आज़म ले लें, पढ़ना शुरू करेंगे, बड़ी ही अच्छी नींद आएगी। जिसको मैं समझती हूँ बहुत ही सख्त बीमारी है उसको भी नींद आ जाएगी। जी आगे बढ़ते हैं, शहद की बात करते हैं। शहद किस तरह आपने इस्तेमाल करना है इंसोम्निया में कि 1 चम्मच शहद आपने लेना है, 1 चम्मच नींबू का रस मिलाना है, दोनों को बराबर से 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस आपने मिलाना है और 2 चम्मच आपने इसको पीना है। अगर नींबू का रस आप नहीं पी सकते तो नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पिएं, तब भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। लेकिन नींबू का रस अगर आप मिलाएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं इंस्टेंट काम आपने करना है ये फ़ौरन से, कि नींद आ ही नहीं रही और फ़ौरन हमें नींद आनी चाहिए। तो आपने जो है 1 चम्मच शहद और उसमें 2 चम्मच लेमन जूस उसमें मिला के आपने पी रहा है। थोड़ा खट्टा मीठा होगा लेकिन अच्छा लगेगा, टेस्ट अच्छा होता है, नींद आपको बड़ी अच्छी आएगी। उसके बाद जो तीसरी बात हमें आपको बतानी थी वो ये बतानी थी कि नींद ना आने पर सोने से पहले 10 मिनट पहले आपने गर्म पानी में, आप टब में गर्म पानी लें और 10 मिनट तक अपने पैरों को भिगोएं, उससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। लेकिन गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में गर्म पानी ना लें बल्कि ठंडे पानी में आप अपने पैर भिगोएं या ठंडे पानी से पैर धोएं, तो उससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। जी जनाब, ये आज के लिए इतना काफ़ी है, बढ़ते फारूक भाई की जानिब। जी बिल्कुल, और आज का जो टॉपिक है नाज़रीन, कल ही की बात को आगे बढ़ाएंगे, सास बहू के ताल्लुकात को। और अमूमन जब हमारी बहनें अपने मेके से, अपने ससुराल से बल्कि फ़ोन करती हैं या अपनी माँ को बताती हैं कि हम बाहर गए हुए थे, बाहर लंच किया, बाहर खाना खाया है, तो हम बहुत अच्छे रिमार्क्स देते हैं कि क्या बात है हमारे बहनोई साहब की, या हमारे दामाद बहुत ही अच्छे हैं। तो वही काम अगर अपना बेटा ये करता है कि अपनी बीवी को बाहर ले जाता है या कहीं सैर सपाटा कोई छुट्टियों पर गुजारने के लिए, तो वो लेबल लगता है कि ये जोरू का गुलाम है, ये तो बीवी का ही हो गया। तो ये डिफरेंस जो है ये एक डिफरेंस है। और भी बहुत सी वजूहात हैं, और सास बहू के जो ताल्लुकात हैं उनको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, कल ही से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग रह गए आप दोबारा आइएगा इस छोटी सी ब्रेक के बाद।